अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज के इस हिस्से में, जिसमें हम मदनी दौर पे जो मदनियन पीरियड था, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद जब वहाँ पे आप मतलब तबलीग फरमा रहे थे, और फिर इसमें हमने बात की कि इस्लामी स्टेट कैसे वजूद में आ गई। तो फिर इसमें हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात की। तो आज हम इस पे कि वहाँ एक मतलब एक ग्रुप था, छोटा सा गिरोह था, जिसको कि मतलब मुनाफिकीन या हिपोक्रेट्स, जिनको मतलब अंग्रेज़ी में इनके लिए इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। तो ये मतलब मुनाफिकीन का ये एक छोटा सा तबका था, जिसमें कुछ वहाँ के लोग थे, वो मतलब एक मुखालफत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो करते रहे, और कई सालों तक वो करते रहे। अब इसमें ये बात समझने वाली है कि एक तो था कुफ्र और इस्लाम, और मतलब एक तो बिल्कुल जो इस्लाम कबूल करता है, जो ज़ुबान से उसका इकरार करता हो और फिर दिल से उसकी तस्दीक करता हो। अब मुनाफिकीन के साथ ये मामला था कि वो ज़ाहिरन तौर तो मतलब ये बात करते थे कि हम इस्लाम लाए हैं, और ज़ाहिरी तौर तो वो मस्जिद भी आते, यानी कि जो इस्लामी इबादत हैं, जो मुसलमान जो काम करते थे उनमें ज़ाहिरी तौर पे वो आ जाते थे, लेकिन दिल से इसकी तस्दीक नहीं करते। इसलिए वो जो निफाक जिसकी इस्तिलाह बयान की गई उलमाए लुगत और तफसीर वगैरह में, तो वो ही है, मतलब ज़ाहिरी तौर वो ये दिखा रहे थे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उनका दिल ना तो इसको मान रहा था और ना तो उनके दिल में ये ईमान था। तो आज हम इस पे मतलब बहस ये जो बात करेंगे कि ये एक मतलब छोटा सा तबका था। तो अब इसमें आप देखिए ज़ैद इब्ने लुसाइद, तो ये एक आदमी था जो कि ये कहता था कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई। तो इसने कहा था कि ये पैगंबर तो दावा कर रहा है कि मेरे पास आसमानों से खबरें आती है, लेकिन इसको ये मालूम नहीं कि इसकी ऊँटनी कहाँ पे है। अच्छा, अब इसी तरह नोमान इब्ने औफा थे, उस्मान इब्ने औफा थे, फिर जो राफी इब्ने हुरैमिला, तो इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इब्ने हुरैमिला थे, इनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये मतलब जब ये मर गया तो क्या आज एक बहुत बड़ा, बल्कि सबसे बड़ा मुनाफिक आज मर गया है। जब ये मतलब गज़वे तबूक से आप वापस आ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको पता चला, तो आपने ये कहा कि ये सबसे बड़ा राफी इब्ने हुरैमिला। अच्छा, एक और मसला यहाँ पे था कि इन्होंने, इस पे तो मलक से भी बात करेंगे कि मस्जिद जिसको दिरार हमारे यहाँ जो कुरान में इसका जिक्र आया है, हदीस में आया है, सीरत तारीख वगैरह में, तो इसमें भी इन्होंने बड़ा मतलब मुनाफिकीन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो कुबा के जगह पे इन्होंने मतलब मस्जिद कुबा के मुकाबले में ये बनाई थी, तो इसमें भी ये मुनाफिक मतलब हिस्सा ले रहे थे। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो मुनाफिक थे ये मस्जिद में भी आते थे और मुसलमानों के साथ इबादत भी करते थे। तो फिर एक वक्त आया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मस्जिद से निकाला। तो उसमें हमें ये पता चलता है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, इन्हें अमर इब्ने कैस को और रफ़ी इब्ने रबी नज्जारी को इन्होंने मतलब घसीट के मस्जिद से निकाला था। इसी तरह से अम्मारा इब्ने हज़म ने ज़ैद इब्ने अमर को, और इसी तरह एक और मुसलमान ने हारिस इब्ने अमर को। तो ये मतलब इनके साथ ये हुआ कि मस्जिद से बाद में इनको घसीट के निकाला गया। तो अब क्योंकि हम मतलब मुख्तलिफ कबाइल पे वहाँ पे बात करें, तो औस और खजरज में मतलब कुछ लोग थे जो ये मुनाफिकत कर रहे थे, जो ये मुनाफिक थे, यानी जो ज़ाहिरी तौर पे दिखा रहे थे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उनका दिल इसकी तस्दीक नहीं कर रहा था। तो औस से अब ये जुआ इब्ने हारिस थे, और इसी तरह से हारिस इब्ने सुवाइद थे, और इनका भाई था खल्लाद इब्ने सुवाइद, वो एक बड़ा मतलब नेक मुसलमान था। अब इनका एक और भाई था जुल्लास इब्ने सुवाइद। तो जुल्लास के बारे में ये कहा जाता कि ये मुनाफिकीन का सरदार था। इन्हें ओस से जो मतलब जो ओस का कबीला था, इससे जो ताल्लुक़ रखने वाले ये मुनाफिकीन थे, इनका लीडर था जुल्लास इब्ने सुवाइद। तो अब इसकी बीवी थी, उसके पहले शोहर से इसका जो बच्चा था, बेटा था, वो हुमैर इब्ने साद, तो वो एक सच्चा मुसलमान था,
اس طرح مکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں مشرکین تھے تو ان کے بیٹے یا کسی کا باپ کسی کا بھائی وہ مسلمان تھے، تو اسی طرح یہاں پہ بھی مطلب یہ معاملہ تھا کہ بہت سارے نیک یعنی مطلب کچھ نیک مسلمان ایسے تھے جن کے رشتہ دار منافقت کر رہے تھے، لیکن ان کے بارے میں بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ جلاس نے بعد میں توبہ کی اور پھر وہ اسی پہ اس کو استقامت ملی، یعنی پھر وہ نیک آدمی بنا، پھر اس نے منافقت سے توبہ کر لی۔ اچھا، اب اسی طرح سے یہ جو تھا نبطل ابن حارث، یہ لوزان ابن عمر سے تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا، یہ نبطل ابن حارث تھے، کہ اگر کوئی شیطان کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اس آدمی کو دیکھے۔ ارے وہاں پہ ایک اور آدمی تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابو عامر، یہ پہلے اپنے آپ کو ایک مطلب وہ راہب کہتا تھا، رہبانی۔ تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس نے یہ کہا تھا کہ آپ دین مطلب حنیف حضرت ابراہیم کا دین آپ کا نہیں بلکہ میرا ہے، معاذ اللہ آپ نے اس میں مطلب وہ کچھ چیزیں ملا دی ہے حضرت ابراہیم کے دین میں۔ تو یہ ایسا آدمی تھا اور فاسق تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس کو راہب نہ کہو بلکہ فاسق کہو، تو پھر یہ مشہور ہو گیا ابو عامر فاسق کے نام سے۔ تو پھر جب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں فتح نصیب کی تو یہ پہلے مکہ بھاگ گیا تھا، اور مکہ جب وہاں فتح ہوئی تو پھر یہ طائف بھاگ گیا، پھر جب وہاں کا علاقہ بھی فتح ہو گیا تو اس کے بعد یہ سیریا گیا یعنی شام، اور وہیں پہ مر گیا۔ اب یہاں پہ مطلب ایک اور آدمی تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول اس کی ماں کا نام تھا، تو یہ خزرج کا مطلب آدمی تھا، اور ایک مطلب ایک کیس اسٹڈی منافقت کی جب کرنی ہوتی ہے تو اسی کو پڑھتے ہیں، یعنی یہ ایک علامت بن گیا ہے منافقت کی۔ جب بھی منافقت یا منافق کی مثال دی جاتی ہے تو ابن ابی کی مثال دی جاتی ہے، اور اس کا بھی یہ معاملہ تھا کہ اس کا بیٹا عبداللہ وہ بھی ایک نیک مسلمان تھا۔ تو اب یہ کیا تھا کہ اس کے بارے میں بڑی تحقیق ہوئی ہے مغرب میں بھی، یہاں پہ بھی، کہ یہ آدمی ایسا تھا کہ اس کو مطلب جنگ بواس کے بعد یہ تیاری کی گئی تھی کہ اس کو یہاں کا یعنی بادشاہ بناتے ہیں، جو کہ وہاں کا یثرب تھا، لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ بیعت ہو گئی عقبہ کے مقام پہ، تو اس کے بعد اس کے وہ منصوبے ان پہ پانی پھیرا گیا۔ اب یہ ظاہراً تو مخالفت نہ کر سکا کیونکہ اس کے قبیلے نے بھی، اور پھر جو اس کا اپوزٹ کا قبیلہ تھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر رہنما انہوں نے مان لیا، تو یہ بھی اب ظاہراً اسی طرح کہ ظاہراً میں بھی مسلمان ہوں، تو یہ مطلب ایسے حرکات کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی، چاہے باتوں سے یا اپنے کاموں سے۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو ہماری کتابوں میں رئیس المنافقین کے نام سے یعنی یہی اس کا لقب رکھا گیا کہ وہ منافقوں کا سردار، تو اسی لیے جو مثال دی جاتی ہے تو عبداللہ ابن ابی کی۔ جب اس کے بارے میں کیا تھا کہ جب یعنی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب دوسرے سال آپ نے بنو قینقاع پہ آپ گئے، وہاں پہ اس کو مطلب ان سے لڑنے کے لیے، تو اس نے وہاں ان کی طرف سے یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کیونکہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جاہلیت میں اس کے حلیف تھے، یعنی ان کی طرف سے سامنے آ گیا بنو قینقاع جو کہ یہودیوں کا قبیلہ وہاں پہ تھا۔ اچھا، جب غزوہ احد ہوا، احد جو مطلب اسلام کی تاریخ میں بڑا مطلب بیٹل بڑا جنگ تھا، یہ جو احد کی جنگ تھی، اور اس میں یہ اپنے 300 آدمی لے کے میدان جنگ سے واپس چلا گیا تھا، یعنی ایک دھوکہ دیا اس نے مسلمانوں کو وہاں پہ۔ تو اصل میں یہ کیا کہہ رہا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مشورہ کر رہے تھے اپنے اصحاب سے، جو ان کے سامنے یہ بھی اس میں تھے، مطلب سامعین میں یہ بھی تھے جن سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کے مدینہ کی جو چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں ان میں بیٹھ کے ہم دفاع کرتے ہیں مدینہ کا۔ لیکن جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مطلب کیونکہ انہوں نے بدر میں مکہ والوں کو ہرا دیا تو انہوں نے کہا ہم باہر جا کے لڑتے ہیں، تو اس نے یہی بنایا تھا کہ میری بات وہاں پہ نہیں مانی گئی، تو اس لیے عین جنگ کے موقع پہ اس نے مطلب اپنے 300 آدمی واپس لیے تھے جب احد میں مسلمانوں کی مکہ کے مشرکوں سے لڑائی ہو رہی تھی۔ اچھا، اب اسی طرح سے ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بنو نذیر کو ان کو کہا کہ اپنے گھروں سے یہاں سے نکل جاؤ، ان کو جلائے وطن کیا جا رہا تھا، تو اس نے مطلب
ان کی ایک تو پہلے ان کو حوصلہ دلایا اور بعد میں ان کو یہ کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، یعنی میں آپ کے ساتھ مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑوں گا، لیکن ظاہراً یہ دکھا رہا تھا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ اچھا، اسی طرح سے جو یہ غزوۃ البنو مستلق یعنی جس کو کہ مورائی سے یعنی جو ایک غزوہ ہوا مستلق، اور یہ جو موریئی سے جو یہ غزوہ ہوا، تو اس میں انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ معاذ اللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال دے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے بڑی قسمیں کھائی کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، حالانکہ یہ اس نے کہا تھا کہ عزت والے انہیں بے عزتوں کو مدینہ سے نکال دے، تو معاذ اللہ یہ ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال دے۔ تو اسی مطلب جو غزوہ بنو مستلق تھے، اسی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین پہ اس نے تہمت لگائی، جو بڑا مطلب واقعہ انہوں نے پیش کیا تھا، تو آپ کی عصمت پہ اس نے وہ سوال کھڑا کر دیا تھا، تو اس کا لیڈر تھا، یہ اسی غزوے کے بعد ہوا تھا بنو مستلق میں۔ تو یہ مطلب اس کے کام تھے کہ یہ ظاہراً تو دکھا رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اصل میں یہ اسلام کے خلاف، یعنی کہ ہر کوئی کام اسلام کے خلاف کر رہا تھا، اور یہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ، اور کبھی ایک مطلب بار ایسے حرکات کر رہا تھا کہ آپ کو اذیت دینے کی کوشش کر رہا، تو اسی لیے اس کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ اور پھر جو اس کا مشہور رہا کہ جب یہ مر گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ جنازہ پڑھی تھی، تو اس پہ بڑا مطلب وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک موضوع ہے کہ اس کا بیٹا بڑا مطلب نیک مسلمان تھا، تو اس کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ پڑھی تھی جب یہ مر گیا تھا۔ اچھا، مسجد درار میں بھی یہی لوگ، یعنی یہی منافق تھے جنہوں نے کوبا کے مقام پہ وہ مسجد درار بنائی تھی، جس کو پھر گرایا گیا تھا، پھر اور ان کے گھروں میں آگ جلائی گئی تھی، جیسے نجاد ابن عثمان ابن عامر، پھر ابو حبیبہ ابن الازار، عباد ابن حنیف، تو اس کا بھائی سہل وہ نیک مسلمان تھا، بہزاج تھا، تو ودیہ ابن ثابت، عمر ابن خزام، عبداللہ ابن عبدال، حارثہ ابن عامر، تو وہ جو پڑھا رہا تھا ان کو مجامع، تو اس کے بارے میں کہا تو بڑا نیک، تو حضرت فاروق اعظم سے اس نے بھی کہا تھا کہ میں مطلب میرا کوئی ایسا خیال نہیں تھا، یعنی اس سے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہی وہ منافقین کا گروہ تھا جس نے وہاں پہ مطلب گروہ تھا، جس نے ایک گروپ چھوٹا سا تھا جس نے وہ مسجد بھی بنائی تھی کہ مسجد قباء کے مقابلے میں۔ تو اب ان کا کیا تھا کہ یہ باہر سے دکھا رہے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے یہ مسلمان نہیں تھے، یعنی ان کا دل تصدیق نہیں کر رہا تھا۔ تو ان کا کام تھا کہ یہ مسجد میں آتے تھے، جیسے کہ یہ مطلب رفاع ابن زید ابن تابوت، اچھا سلسلہ ابن برہام، کنانہ ابن سوریہ، یہ سارے مسجد میں آ رہے تھے۔ تو پھر یہ جب باتیں سن رہے تھے تو باہر جا کے مطلب یہ اپنی طریقے سے ایک مذاق بنا کی کوشش کر رہے کہ دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کے سامنے ہیں، ہم ان کو دل سے نہیں مانتے، لیکن یہ مطلب نبوت کا دعویٰ کرے، لیکن ہمارے بارے میں اس کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس پہ بڑی وہ کہ علامہ خان محمد قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ علم نبوی المنافقین اس پہ کتاب لکھی، یا باقی بھی منافقت پہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں بخاری وغیرہ کی شرح میں ان موضوعات پہ وہاں پہ بات کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ہمیشہ یہ کوشش کر رہے تھے، انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ یہودیوں کے ساتھ بھی اور مکہ کے مشرکوں کے ساتھ مل کے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور پھر ان کو ایک اور تھا کہ یہ مطلب اگر کسی جگہ کے موضوع تھا کسی بات پہ، مطلب وہاں پہ کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی، سارا اتفاق ہو جائے، تو یہ ہمیشہ اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے کہ مطلب مسلمان ایک بات پہ جمع نہ ہو جائے۔ اچھا، اب تو یہ جو احد کے بارے میں ہم نے کہ کیسے انہوں نے دھوکہ دیا، وہاں پہ 300 آدمی لے کے وہ ابن ابی واپس چلا گیا۔ تو اسی طرح جب یہودیوں کے ساتھ معاملہ، تو یہ ان کے ساتھ یا تو ڈائریکٹلی سامنے آ جاتا ہے کہ نہیں یہ میرے مطلب اپنے ہیں، یا پھر یہ ان کے ساتھ مطلب اندر سے ان کے ساتھ بات کرتا ہے کہ آپ لڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ ان کا مطلب عبداللہ ابن ابی کا۔ اچھا، پھر یہ مطلب اندر سے وہ قریدنے کی کوشش کی، ایروڑ کر رہے تھے اندر سے اسلام کو، اس طرح کی یہ باتیں ہو رہی تھی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے نکالا، اور پھر ان کے نام لے کے مسجد سے نکالا گیا، تو کچھ ان میں سے مر بھی گئے وغیرہ۔ اچھا، یہ مطلب جو یہ غزوہ تبوک ہوا، اس کے بعد ان کو مطلب کبھی کسی غزوہ میں اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اس میں لڑے۔ تو یہ اس سے پہلے یہ نہیں آیا، کیونکہ تبوک میں بھی انہوں نے یہی کیا کہ
ایک بہانہ بنا کے، کیونکہ یہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، یہ صرف مطلب زبان سے کہہ رہے تھے مسلمان تھے لیکن لڑنا نہیں چاہتے، اس لیے جو تبوک کی جنگ ہوئی اس کے بعد ان کو کبھی بھی شرکت کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ اچھا، مدینہ کے باہر سے بھی کچھ تھے، یہ تو ہم مدینہ کے اندر کی بات کر رہے تھے، تو کچھ ان میں سے بنو غفار، بنو اسلم وغیرہ، ان میں سے بھی کچھ مطلب تھے جو منافق تھے ان قبائل سے۔ لیکن اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ جو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ وغیرہ، جس پہ لکھا ہے کہ اب یا تو کفر ہے یا اسلام ہے، کیونکہ اب کسی ہم مطلب کوئی ہمارے سامنے اس بات کو اقرار کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے یہ مسلمان نہیں ہے کہ منافق ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مطلب اس آدمی کے دل میں کچھ اور بات ہے، تو اسی لیے اب کفر اور اسلام ہے، اب نفاق نہیں۔ تو یہ ان میں مطلب جو ہم نے تھوڑی بات کی ان کے نام اور پھر ان کا کام تو ان کا یہی تھا کہ باہر سے یہ دکھا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، دل نہیں مان رہا تھا اور نہ ان کی دل نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اچھا، پھر یہ اسی طرح سے بہتان، تہمت لگانا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عصمت پہ انہوں نے سوال اٹھایا تھا۔ اچھا، پھر مسلمانوں کے جو دشمن تھے ان کا حوصلہ بڑھانا، اسی طرح سے مسلمانوں کو ایک جگہ ایک مطلب رائے قائم نہیں کرنے دینا، اسی طرح سے مطلب اہم موقعوں پہ جیسے مطلب احد کی لڑائی تھی اس میں یہ دھوکہ دے کے چلے گئے، اور پھر یہ مطلب یہ ایک ایسی مطلب جو یہ مذاق بنا رہے تھے یا جو مسجد سے باہر آ کے ہنسنا، اس طرح سے مطلب جو وہاں پہ باقی مسلمان تھے ان کا ایمان کمزور کرنا، اس طرح کی آئیڈیالوجی پروپوگیٹ کر رہے تھے، یعنی کہ دیکھو ان کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم آگے چل کے جب ہم غزوات وغیرہ پہ بات کریں گے تو ان کی بات تو آئے گی، تو اس لیے ہم نے اس پہ تھوڑا بہت آج بات کی، تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم اس سے آگے اس کو بڑھاتے ہیں، تو آج اسی پہ اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔